अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह ताला बहुत रहमतों वाला महीना हमारे ऊपर सुकून के साथ ही गुजारे। दिल नहीं चाहता कि ये बहुत तेज़ी से गुजर जाए। हमको बहुत मुख्तलिफ अंदाज से इस महीने की बरकतें महसूस। अल्लाह का नाम लेकर अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इस दुआ से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक को सुनने वाला, हक को बोलने वाला और हक पर अमल करने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल बुरूज की इंडेक्स स्टडी, थीमेटिक स्टडी, जिसकी थीम पर हमने कल बात की थी, और मक्की और मदनी सूरतों का हम एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस देख रहे थे। मैं उन्हीं 6 पॉइंट से अपनी आज की क्लास को शुरू कर रही हूँ। हमने कल अपनी क्लास जहाँ मुकम्मल की थी वहाँ हम ये बात कर रहे थे कि कुरान में मक्की सूरतें और मदनी सूरतों का डिवीजन है, और ये डिवीजन जो है इसका ताल्लुक जियोग्राफिकल चेंज से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक टाइम फ्रेम से है। आपको मैंने 6 लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बताए थे क्लास के बिल्कुल एंड पर, जहां हमने बात की थी कि मक्की सूरतों में आपको ये एंगल मिलते हैं। जैसे हमने बात की थी नंबर 1 के मक्की सूरतों में ओथ है, कुरान की कसम आई है। कुरान ने मुख्तलिफ चीज़ों की ओथ या कसम दी है। फिर हमने बात की थी लफ्ज़ कल्ला, अरबी ज़ुबान का आपको ज़्यादातर जो इसका अंदाज मिलेगा कल्ला के लफ्ज़ के इस्तेमाल का, ये मक्की सूरतों में आया। फिर मैंने आपको बताया था हरूफ मुक़त्तआत वन ऑफ द साइन कि ये एक इंडिकेटर होता है कि ये मक्की सूरत है। टोटल 29 ऐसी सूरतें हैं कुरान की आउट ऑफ 114 जो कि हरूफ मुक़त्तआत के साथ हैं। इसमें से 26 एग्जैक्टली मक्की सूरतें हैं। तो इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर। ज्यादातर सूरतें जो हरूफ मुक़त्तआत के साथ आती हैं वो मक्की सूरतें कंसिडर की जाती हैं। तो अब आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ गया। जाहिर है किसी ने कल इत्तेफाक से सवाल नहीं किया, अगर आप करती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन शायद मैंने बहुत जल्दी में पॉइंट्स बताए थे। सूरत अल बकरा हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट मदनी सूरत, ठीक है। तो क्योंकि आउट ऑफ 26 सूरतें हरूफ मुक़त्तआत की मक्की हैं, तो स्कॉलर्स कहते हैं दिस इज वन ऑफ द साइन, हरूफ मुक़त्तआत जो हैं वो मक्की सूरतों में आते हैं। फिर आपको मैंने बताया था 4th पॉइंट कि मक्की सूरतों में जो अल्फाज हैं या जुमले हैं उसमें आयात कलील हैं और मफहूम कसीर है, यानी बहुत इम्पैक्टफुल आयात हैं। 2 अल्फाज में भी आपको एक बड़ा गहरा मफहूम मिल जाता है। इसी से कनेक्टेड लिंग्विस्टिक 5th पॉइंट आपको बताया था कि मक्की सूरतों में एलोक्वेंस बहुत ज़्यादा है, जिसको आप बलागा कहते हैं या रिटोरिक कहते हैं, कि एक एक लफ्ज़ अपने अंदर एक पूरा लाइब्रेरी का खजाना रखता है अगर आप उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाएं। और फिर आपको मैंने बताया था कि मक्की सूरतों के अंदर रिदम बहुत अच्छा है, और ये 6 बेसिक लिंग्विस्टिक पॉइंट्स हैं जो कि कुरान के मुफस्सिरीन मक्की सूरतों की खुसूसियात के तौर पर बताते हैं। अगर आप मक्की सूरतों के सब्जेक्ट मैटर को देखें तो मुख्तसर उसको भी आप 6 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। यानी कि मक्की सूरतों में अगर आप कंटेंट वाइज जाते हैं कि मजमून कौन कौन से आए हैं, सो बेसिकली सबसे पहले आपको मक्की सूरतों में तौहीद बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है, और तौहीद से ही कनेक्टेड दूसरा पॉइंट आता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। सो एनी फॉर्म ऑफ इबादत, जब भी आप किसी रिचुअल को इबादत की शक्ल में देखते हैं तो मक्की सूरतों में कैटेगोरिकली आया है कि इबादत के लिए अगर कोई इलाह है तो वो सिर्फ अल्लाह है। तो एक हो गया तौहीद, अल्लाह को एक ही मानना,
یا آپ کا کہنا کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. دوسرا ہو گیا عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. تیسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آ جاتا ہے بیسک سارے ایمانیات، آپ کا بیسک بلیف سسٹم. یعنی کہ اس دنیا میں ہم اگر ہیں تو ہمارے سامنے جو دنیا ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ جو دنیا اس وقت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم شہادہ، یعنی جس کو آپ وٹنس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہے جس کو کہتے ہیں اس کے پیرالل کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا عالم امر. عالم امر ایسا ہے کہ جو ہمیں اپنے 5 سینسز سے ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ ہمارے آس پاس اس وقت کتنی مخلوقات اور ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہی سر کی آنکھوں سے، یا کتنے فرشتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو بھی ایک حالات اور سرکمسٹانسز کا نیٹ ورک رکھا ہے. ایک تو وہ ہے نا جو مجھے نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ اگر میری زندگی میں اس وقت یہ فلو چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے آئندہ آنے والے 5 سالوں میں کیا ہوگا، آئندہ 2 سال میں کیا ہوگا، کیا پتا آج کے میرے کسی عمل کا امپیکٹ کل کیا ہوگا. تو سائملٹینیسلی 2 جہان چل رہے ہیں، ایک ہے عالم شہادہ جس کو ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس وقت، اور ایک ہے عالم امر جہاں اللہ کا حکم چلتا ہے. تو ایمانیات میں چاہے عالم شہادہ اور عالم امر ہو، ایمانیات میں چاہے تقدیر کے اچھے اور برے پر یقین ہو، ایمانیات میں چاہے رسولوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کی بنائی ہوئی آخرت پر ایمان ہو، حساب کتاب پر ایمان ہو، یہ سارا کانٹینٹ آپ کو مکی صورتوں میں پرومیننٹلی ملتا ہے. سو دس از دا تھرڈ پوائنٹ کہ یہاں پر آپ کو ایمانیات کے اینگل سے بہت کچھ مل جاتا ہے. پھر چوتھا پوائنٹ آتا ہے کہ جس کو آپ کہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ آف موریلٹی، اخلاقیات کیسے ڈیولپ کیے جائیں گے. آپ کو مکی صورتوں کے اندر اس کا کانٹینٹ جہاں پر اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے یہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. And the fifth point you will see about the previous nations. پچھلی گزری ہوئی قوموں کا تذکرہ بہت زیادہ مکی قرآن میں کیا جاتا ہے. ریزن بینگ تاکہ جب نئے مسلمان مکہ میں مسلمان ہو رہے تھے وہ اپنی زندگی سے ریلیٹیبل کچھ حالات ان قوموں میں دیکھتے جو ان سے پہلے کے فالوورز، انبیاء کے فالوورز نے فیس کیا تھے، تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ they are not the first ones جن کے اوپر اتنی مشکلات آ رہی ہیں. تو یہ 6 پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ وائز مکی صورتوں کا ایک مضمون آپ کو شو کرتا ہے. اب ہم اللہ کا نام لے کر اگر ڈائریکٹ الحمدللہ سورۃ البروج کی اسٹڈی پر آتے ہیں تو سورۃ البروج مکی صورت ہے، اور آپ کے پچھلے پوائنٹس کے مقابلے میں جو ابھی آپ نے ذکر کیے تھے لنگوسٹک پوائنٹس، اس حساب سے اس کی بگننگ اوتھ سے ہوتی ہے، یعنی قسم سے اس کی ابتدا کی گئی ہے. سورت بروج کی 22 آیات ہیں and you will see آیات کا فلو چھوٹا ہے as compare if you will keep the format of سورت البقرہ، سورت النساء، سورت آل عمران کی آیتیں بڑی بڑی، اس کے مقابلے میں سورت البروج آدھے صفحے کی بھی نہیں ہے اور آپ دیکھتی ہیں اس کی 22 آیات ہیں. سورت البروج ان صورتوں کے اندر آتی ہے جن کو اسکالرز مفصلات کہتے ہیں. کبھی سنی ہے ٹرم مفصلات؟ تفصیل سنا ہوگا نا اردو میں، تو تفصیل سے لفظ ہے مفصلات. قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ٹوٹل ہیں 114. قرآن کی ٹوٹل 114 صورتوں کو اسکالرز نے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. اور یہ اسکالرز کا ڈویژن نہیں ہے، اسکالرز اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشنز کے تھرو ہی یہ ڈویژن اور ریفائن کر کے امت کو سکھا کر جا چکے ہیں. وہ جو ڈویژن ہے جس میں قرآن کی 114 صورتوں کو انہوں نے 4 براڈ اقسام میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ان میں سے آپ پہلی سب سے جو کیٹیگری دیکھتی ہیں وہ کہتے ہیں طوال، توئے کے ساتھ، توئے ہوتا ہے اردو کا، پو عربی کا، جسے آپ طوطا بولتے ہیں، پو واو الف لام، طوال. طوال طویل سے ہے. اب طویل سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑی والی صورتیں ہیں. 7 طوال شروع کی 7 بڑی صورتیں، ان کو طوال کہا جاتا ہے. پو واو الف لام، طوال. پھر ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے. اگر آپ کا ہوم ورک ہے، چلیں آج آپ صرف سرچ کر کے آئیے گا، میں صرف اسی والے طوال کا کہہ رہی ہوں. شروع کی جو 7 صورتیں ہیں ان کو لکھ کر لائیے گا. انہی نوٹ بک میں ایک لائن چھوڑ دیں اور مصحف کھول کے شروع کی 7 صورتیں یہاں لکھ لیجیے گا، تو آپ کی طوال کمپلیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. ان کا ظاہر ہم سورۃ فاتحہ سے نہیں شروع کرتے. دوسری کیٹیگری آتی ہے جس میں اسکالرز ان صورتوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب وہ کیٹیگری نام سے نہیں آئے گی. پہلی کیٹیگری میں نام ہے،
جیسے کہ آپ کہیں گے شروع کی 7 صورتیں جو بڑی بڑی ہیں. پھر جو دوسری کیٹیگری آئے گی وہ کیٹیگری ہے معون یا معین کہا جاتا ہے. میم حمزہ یا نون یا میم حمزہ واو نون، معون یا معین. عربی زبان میں 100 کو کہتے ہیں میعتن، فار دا ڈیجٹ 100 میعتن. سو میعتن سے بنا ہے معون. معون وہ صورتیں ہیں قرآن کی جن کی آیات اراؤنڈ 100 ہے. 100 نمبر کے لیے آتا ہے میعتن. تو اب جتنی صورتیں جن کی آیات کا نمبر اراؤنڈ 100 ہے، اراؤنڈ 100 مطلب 110 109 107 106، تو ان کو معون کہتے ہیں. پھر تیسری کیٹیگری صورتوں کی آ جاتی ہے، اسکالرز ان کو کہتے ہیں مثانی، میم سا الف نون یا. مثانی وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 200 کے قریب ہے، اراؤنڈ 200. ٹھیک ہے، یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی، بہت سمپل کیٹیگریز ہیں. طوال، پھر آپ کہتی ہیں معون، پھر آپ کہتی ہیں تیسری مثانی. اب جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ وہی ہے جس میں نے سورۃ البروج کو رکھا ہے. چوتھی کیٹیگری صورتوں کی آتی ہے مفصلات. فائن. یہ جو مفصلات کی کیٹیگری ہے ان کا اطلاق ہوتا ہے سورۃ قاف. قرآن میں آتی ہے سورۃ قاف، قاف کینچی والی قاف سے. سورۃ قاف سے لے کر سورۃ آپ کہہ لیں ناس تک جتنی صورتیں آتی ہیں، سورۃ قاف سے سورۃ الناس تک، یہ ساری صورتیں مفصلات کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اب الحمدللہ یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو قرآن کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب میں اگلا پوائنٹ ان کے لیے بول رہی ہوں جو نئے لوگ ہیں، جو فرسٹ ٹائم قرآن سن رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ اتنی ایکیڈیمک ہمیں ڈیپتھس نہیں چاہیے، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی فار دا اسٹوڈنٹ آف نالج اٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو نو کہ قرآن کی مفصلات بھی فردر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہیں. ابھی میں نے آپ کو میجر ساری صورتوں کو 4 میں ڈیوائڈ کر دیا. تو آپ نے کہا طوال ہیں، معون ہیں، مثانی ہیں اور مفصلات ہیں. ٹھیک، اس میں سے صرف جو پہلی اور 4تھ کیٹیگری ہے اس میں صورتیں آ رہی ہیں، باقی میں کیٹیگرائزیشن ہے. یا تو اراؤنڈ 100 آیتیں ہیں تو معون ہے، یا اراؤنڈ 200 آیتیں ہیں تو مثانی ہے. اب جب آپ مفصلات میں آتے ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ مفصلات میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے بڑی مفصلات. اب بڑی مفصلات کیا طوال کی طرح بڑی ہوں گی؟ خود سوچ کر جواب دیں. ہم نے سب سے پہلی کیٹیگری کی ہے جس میں قرآن کی سب سے طویل 7 صورتیں آتی ہیں، اسٹارٹنگ میں سورہ بقرہ، اینڈنگ میں سورہ توبہ. ٹھیک ہے، میں نے ہنٹ بھی دے دیا اب آپ کو، آپ درمیان کے خود فل اپ کر لیں. اب اگر میں کہتی ہوں کہ بالکل چوتھی کیٹیگری میں اسکالرز 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ مور ان ڈیپتھ اباؤٹ دا سورہ. تو وہ کہتے ہیں مفصلات میں پہلی کیٹیگری ہوتی ہے طوال مفصل. اب طوال مفصل از ناٹ لائک دا فرسٹ طوال. طوال مفصل میں اسی سورت قاف سے سورت ناس کے درمیان میں پہلی کیٹیگری بنتی ہے. یہ بنتی ہے سورت قاف سے سورت المرسلات تک. تو سورت قاف سے سورت المرسلات تک کہتے ہیں طوال مفصل. پھر آپ سورت نبا سے سورت لیل تک، ان کو کہتے ہیں اوساط مفصل. اوساط وسط سے ہے، حمزہ واو سین قا، وسط کہتے ہیں کسی چیز کا مڈل. تو یہ جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں آپ کاؤنٹ کریں گے سورت نبا سے سورت لیل تک، یہ ہے اوساط مفصل. اب تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے سورت دوحا سے سورت الناس، اس کو کہتے ہیں قصار مفصل. قاف صاد الف را، قصار مفصل. سو دیز آر فار دا اسٹوڈنٹ آف نالج جن کو یہ 3 کیٹیگریز مفصلات کی بھی اپنے ذہن میں رکھنی تھی. اب آپ مصحف کھولیے گا، میں نے آپ کو کیٹیگریز لکھوا دی ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. دیکھیے گا سورت بروج کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے. صحیح ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ایک ایکیڈیمک اپروچ بھی آگے کیری آن کرے گا. اگر آپ اس سورت کے مضمون دیکھیں اس میں کون کون سے سبجیکٹ آئے ہیں، سو ان اے ویری براڈ وے ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سورت البروج کو 5 ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 5 مضمون آئے ہیں. نمبر 1 پہلا مضمون ہے قسم کا، اوتھ کا. 3 مختلف چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اوتھ مینشن کی ہے، قسم مینشن کی ہے. پھر آپ اس صورت میں پڑھیں گے جو دوسرا ہے اس کا مضمون، وہ ہے ایک تاریخ کا واقعہ جو یہاں بیان کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ایکچولی آپ کو اس صورت کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا. ایک تاریخی واقعہ از دا سیکنڈ سبجیکٹ.
تھرڈ سبجیکٹ اس کے اندر آئے گا نیکیوں پر ملنے والا آخرت کا ریوارڈ. اینڈ اٹس اے ہیوج سبجیکٹ بیکاز اٹس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا تاریخی واقعہ جو کہ آپ اس صورت کے دوسرے مضمون کے طور پر پڑھیں گے. اس کے بعد ماضی کا تذکرہ آئے گا تھوڑا سا, پچھلی گزری ہوئی نافرمان کچھ شخصیات کو یا قوموں کو مینشن کیا جائے گا. اینڈ لاسٹلی قرآن کی اہمیت پر بات آئے گی. So this is بالکل بیسک سمرائزڈ فارم آف دا ٹاپکس ڈسکسڈ ان سورۃ بروج. یہ 5 آپ کے سامنے ٹاپک آئے ہیں. قسم ہے, واقعہ ہے, اس کے ساتھ ریوارڈ ہے آخرت میں جو جنت کا مومنین کو دیا جائے گا, پھر ماضی کا قصہ ہے, اور آخر میں قرآن کی اہمیت, قرآن کی امپورٹنس, اور ہر دور میں قرآن مسلمانوں کی ضرورت, اس کی طرح سے اس کی اہمیت کے اینگل سے اس کو بیان کیا جائے گا. اس کی پہلی آیت اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں. اب اس میں قسم کا لفظ کہاں ہے, یہ جو عربی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے. واؤ جو شروع میں آیا ہے یہ اصل میں واؤ قسمیہ ہے. اب عرب کلچر میں اٹھے بیٹھے تو مستقل واللہ 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 کرتے رہتے ہیں. تو واللہ کا مطلب اور اللہ نہیں ہوتا. واللہ کا مطلب اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. ایک چیز کا خیال رکھیں, ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے مخالف انداز ہے گفتگو کے اندر. ہم ہر چیز کی قسم کھا لیتے ہیں. جب لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسے مذاق میں بھی اللہ کی قسم نہیں کھاتے. جبکہ اگر آپ عرب ابھی بھی سوسائٹیز میں چلے جائیں, وہ لوگ عادتاً واللہ واللہ کر رہے ہوتے ہیں. واللہ پارک, امیوزمنٹ پارک بہت اچھا ہے, واللہ آئس کریم بہت اچھی ہے, مطلب وہ اتنا کامنلی عادتاً ایسے بول رہے ہوتے ہیں. اسلام کا پرنسپل یاد رکھیں جو احادیث اور قرآن سے واضح ہے. اگر قسم کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ ہی کی لینی چاہیے اور کسی کی نہیں لینی چاہیے. دیٹس اے ویری سمپل اسلامک اسٹانس. اگر قسم لینے کی ضرورت آ جائے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم, اللہ کا اوتھ لینا چاہیے. ظاہر بات ہے اس میں پھر سیریسنیس بھی رہے گی, اس میں کمٹمنٹ کا احساس بھی رہے گا, اس میں یہ بھی ڈر رہے گا میں جھوٹ نہ بولوں, اس سے میں نے قسم اللہ کی بنائی ہے, لی ہے, اور اس میں یہ بھی احساس رہے گا کہ اب میں جو آگے بات کرنے جا رہی ہوں I will be accountable for it. تو ایک تو یہ کہ قسم آئی ہے, دوسرا یہ کہ قسم صرف اللہ کی لینی چاہیے, اور تیسرا یہ کہ آپ کو یہاں عربی زبان میں قسم کے لیے حرف واو نظر آئے. ٹھیک, اچھا قسم کا استعمال دیکھ لیں. ظاہری بات ہے آپ جس زبان کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی زبان کے بولنے والوں کے کلچر, ان کی سوسائٹی, ان کے ایڈیمز, ان کی فیگریٹو اسپیچز, اس کے حساب سے زبان کو سمجھتے ہیں. تو عرب کلچر کے اندر قسم کا استعمال جیسے ہوتا تھا اس کو اگر آپ سمجھیں تو 5-6 بڑے پرومیننٹ سے انداز تھے. قرآن نے انہی میں سے کچھ انداز اپنا لیے, یا قرآن نے ایک اپنا نیا انداز عرب کلچر کو دے دیا. ایک عرب استعمال کیا کرتے تھے قسم کو جب ان کو بہت غصہ آتا تھا, غصے میں بھی قسم کھایا کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جب ان کو غصہ آتا ہے نا تو وہ 6 جملے بولنے کے بعد آخر میں کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم, اور پھر پاز دے دیتے ہیں. مطلب وہ جو میں نے پہلے سب کچھ کہا تھا میں وہ سب کچھ کر جاؤں گی. صحیح, تو عرب کلچر میں بھی اٹ واز دا نارم, اٹ واز دا روٹین. ایک وہ قسم کا استعمال کیا کرتے تھے غصے میں, دوسرا ابھی جو میں نے آپ کو بولا تھا عادتاً قسم لے لیا کرتے تھے, تیسرا اپنی بات میں کریڈیبلٹی لانے کے لیے قسم کا استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ کسی زبان میں بھی ایسے ہی اوتھ لیے جاتے ہیں. آپ کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قسم کے ساتھ اپنے جملے کو شروع کرتے ہیں, یا آپ اپنے سینٹینس کے اندر قسم کا اوتھ کا استعمال کرتے ہیں. پھر چوتھا استعمال قسم کا آتا تھا عرب کلچر میں وٹنس بنانے کے لیے. جیسے آپ اپنے کورٹس وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا امیگریشن لیولز کے اوپر آپ کو اوتھ لینے ہوتے ہیں, تو ایک چوتھا اینگل عرب کلچر میں بھی تھا, اور وہ کیا تھا, گواہی کے طور پر, وٹنس کے طور پر قسم لیا کرتے تھے. اب 5واں اینگل آپ کو ملتا ہے جو قرآن نے پرومیننٹلی اس معاشرے میں انٹروڈیوس کرایا اور پھر بعد میں وہ استعمال ہونے لگ گیا. وہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم مینشن کرتے ہیں اس کی عظمت بتانا ہوتی ہے.
اللہ کے سامنے اس کی عظمت نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو کوئی بھی عظیم نہیں ہو سکتا. دیٹس فور شور انڈرسٹینڈیبل فیکٹ. جب اللہ کسی چیز کی قسم لیتا ہے، نمبر ایک، کبھی کبھی اس کی عظمت بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی اس چیز کی میجسٹی بتائی جا رہی ہوتی ہے، ناٹ فار اللہ بٹ فار مخلوق، انسان کے سامنے. جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ بروج میں آیت نمبر 1 کو شروع کیا ہے وَالسَّمَاءِ، آسمان کی قسم ہے، تو اب آسمان کی عظمت بتائی جا رہی ہے کس کو؟ ہم انسانوں کو، کہ آسمان کوئی معمولی شے نہیں ہے. آسمان کو تم صرف سر اٹھا کر جو نیلا سا ہورائزن دیکھ لیتے ہو، اٹس ناٹ جسٹ دس سمپل. اس کے اندر بڑی کمپلیکس آپ کو فارمولیٹڈ ریالٹیز ملتے ہیں. تو قرآن نے جو قسم لینے کا ایک طریقہ کار انٹروڈیوس کرایا وہ یہ تھا کہ جس چیز کی قسم آئے گی اس کی عظمت مینشن کی جائے گی. وہ گواہی بنانے والا تو آٹومیٹیکلی آ ہی گیا کہ اس کو گواہ بنایا جائے گا، لیکن اس کی عظمت آ جائے گی. اب یہیں پر رک کر ایک چیز سیکھنا ہے، بیکاز قرآن میں جب بھی قسم آئے گی تو آپ کو یہ رول اپلائی کر کے آیات کو سمجھنے میں بہت اچھا مزہ آئے گا. انفیکٹ آپ کو بہت گہرائی میں بات سمجھ آئے گی. دیکھیں، 2 ٹرمز ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو 4 ٹرمز سکھا دیں، آپ میں سے زیادہ تر لوگ لکھ نہیں رہے ہیں. آئی ول سجیسٹ کہ اگر آپ لوگ لکھیں گے نا تو آپ کا کنسنٹریشن اسپین بڑھ جائے گا، پلس جو لکھیں گے وہ آپ کے پاس محفوظ رہ جائے گا. تو اگر 4 مہینے کے بعد بھی آپ کھول کر پڑھیں گی، کسی دن آپ سورۃ بروج لے کر بیٹھ گئی اور آپ کے دل میں تمنا آئی کہ میں اس کو یاد کرنا شروع کر دیتی ہوں بیکاز میں نے اس کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، تو الحمدللہ پھر یہ نوٹس آپ نکال کر پڑھیں گی تو آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی. If you have copy pen, then you can write it down. If you have your mobile phones, you can start writing in your notes area. آپ وہاں پر پیجز پر لکھنا شروع کر دیں. But do try to write it down. آپ کو 2 ٹرمس میں بتا رہی ہوں قسم کے حوالے سے. ایک بات تو ڈن ہو گئی کہ قرآن میں اوتھس آئے ہیں، مکی قرآن کے اندر آئے ہیں، سورۃ بروج میں آیا ہے، آسمان کا اوتھ لیا گیا ہے. اللہ نے جس چیز کا اوتھ لیا ہے اس کی میجسٹی بیان کی ہے. اللہ جس چیز کا اوتھ لیتا ہے اس کو گواہ بنا لیتا ہے. یہ سب پوائنٹس اپنی جگہ پہ. عربی زبان میں جو انداز ہے، جب اوتھ لیا جائے گا تو جملہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. آپ کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، قلت، میں نے کہا تھا. اب آپ کا جملہ 2 حصوں میں ڈیوائڈڈ ہے. آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے کہا تھا، واللہ قلت، اللہ کی قسم میں نے کہا تھا. اب یہ واللہ ایک پارٹ، قلت دوسرا پارٹ. یعنی جب آپ کسی چیز کی قسم لیتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مقسم بہ. مقسم قسم سے ہی بنا ہے، میم قاف سین میم، مقسم سین پر زبر، مقسم بہ. مقسم بہ کہتے ہیں جس کی قسم لی جائے. یعنی اگر میں نے جملہ آپ کے سامنے رکھا واللہ قلت، تو اب اس میں سے مقسم بہ کیا ہوگا؟ سوچ کے بتائیں. شاباش. واللہ، واللہ ول بی مقسم بہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کی قسم لی ہے. آگے میں کیا کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ میں نے کہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی قلت، میں نے کہا تھا. تو اب جو دوسرا حصہ ہے واللہ کے بعد قلت، وہ ہو جائے گا مقسم علیہ، جس بات کے اوپر میں نے قسم کھائی تھی. تو یہ 2 ٹرمز یاد رکھیے گا. اگر آپ کبھی کوئی تفسیر پڑھیں گی اور کسی عربی اسکالر کی تفسیر پڑھیں گی اور آپ کو وہاں پر اوتھ والی آیات آئیں گی، آپ کو یہ 2 ٹرمز ہمیشہ ملیں گی. مقسم بہ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے، اور مقسم علیہ جس چیز کو بتانے کی وجہ سے جو مضمون تھا، جو بات تھی جس کے لیے قسم اٹھائی گئی تھی، وہ یہاں پر آئے. اب میں آپ کو ایک ہوم ورک، چلے ہوم ورک نہیں دیتی، کلاس میں پوچھتی ہوں آپ سے. سورۃ العصر سب کو آتی ہے؟ قسم آتی ہے؟ ناؤ اٹس ویری ایزی فار یو. ہم کہتے ہیں سورۃ العصر کی پہلی آیت والعصر، مقسم بہ یا مقسم علیہ؟ مقسم بہ، اس لیے کہ عصر زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھائی گئی ہے. اگلی آیت آتی ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. تو اصل میں یہ بتانے کے لیے قسم آئی تھی. تو والعصر ہو گیا مقسم بہ، اور ان الانسان لفی خسر کیا ہو گیا؟ مقسم علیہ. مشکل تو نہیں ہے؟ بس انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. اب جب آپ اس ریفرنس کے ساتھ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تو میرا سوال ہے، اس کا مطلب ہے کیا قسم سے زیادہ وہ بات اہم ہوتی ہے جو قسم کے بعد کہی جاتی ہے؟
یہی مطلب ہو گیا. آپ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے. اگر آپ صرف یہ کہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم, تو سامنے والا کہے گا آگے بھی تو بولو بہن, کیا اللہ کی قسم. صحیح. تو یاد رکھیں عربی زبان کا ایک سٹائل ہے, بیکاز اس زبان میں بہت ایلوکوینس ہے, یہ بات کو پراپر اسٹرکچر میں بیان کرتی ہے. تو جب بھی قسم آتی ہے, زیادہ تر, ناٹ ایوری ٹائم, زیادہ تر آپ کو مقسم بھی کے بعد مقسم علیہ ملتا ہے. اور وہ بات جو قسم کے بغیر بھی کہی جا سکتی تھی. کیا سورۃ العصر ایسے شروع نہیں ہو سکتی تھی ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان خسارے میں, شروع ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں والعصر کیوں کہا؟ جسٹ ٹو ایڈ ایمفسس, آپ کی توجہ گریب کرنے کے لیے. عرب کا کلچر تھا یہ کہ عرب کو جب کوئی بہت میجر اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی یا ایمرجنسی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی, تو وہ ایک انداز اپناتے تھے. کسی اونچی جگہ پر پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے, اور ان کے کلچر میں تو یہ تھا کہ جو اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوتا تھا, اس سے پہلے کہ وہ قسم کھائے, وہ پورا نیکڈ ہو جاتا تھا اور نیکڈ ہو کر پہاڑی پر کھڑا ہو جاتا تھا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اٹس اے سائن دیٹ ہی از اباؤٹ ٹو سے سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. پھر وہ پہلے قسم کھاتا تھا کہ جتنے لوگوں نے اس کو آس پاس دیکھ کر جمع ہونا ہے وہ جمع بھی ہو جائیں, جہاں تک اس کی آواز جائے گی اس کی آواز سن کر اس پہاڑی کے قریب آ جائیں. پھر وہ مقسم علیہ منہ سے بولا کرتا تھا. تو یہ ایک پورا آپ کو قسم کا اسٹرکچر قرآن میں ملتا ہے, جو ہر اس جگہ اپلائی ہوگا جہاں جہاں قرآن نے اوتھ مینشن کیا ہے. آپ کہتی ہیں اوتھ عرب استعمال کیا کرتے تھے عادتاً یقین دلانے کے لیے, غصے کے وقت, کسی کی گواہی کے لیے, یا اللہ نے استعمال کیا عظمت بیان کرنے کے لیے, یا ایمرجنسی اناؤنسمنٹ کے لیے, یا کوئی اہم بات بتانے کے لیے. سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے؟ اب ایک اور بہت اہم پوائنٹ اوتھ کے بارے میں سمجھ لیں, فائنل پوائنٹ. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں اوتھ مینشن کیا ہے مقسم بھی, اس مقسم بھی کو اٹیچ رکھا گیا ہے مفہوم کے اعتبار سے مقسم علیہ سے. جیسے اگر عرب کہتے تھے نا صبح کی قسم, اس کا مطلب ہوتا تھا something is going to be happened in the morning time. اگر وہ کہتے تھے شام کی قسم, اس کا مطلب ہوتا تھا کچھ شام میں بہت اہم ہونے والا ہے. تو قرآن کی بھی صورتوں میں قسم کا انداز آپ کو یہ ملے گا. جو بھی اوتھ آیا ہے it has a strong connection with مقسم علیہ, جو بات میں اس کے بعد بیان کی گئی ہے. جب آپ اس گہرائی کے ساتھ قرآن کی چند آیتوں کو بھی سمجھتے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ قرآن کی آیات میں ربط نہیں؟ کیسے ہو سکے آپ کو لگے کہ ابھی یہ ٹاپک چل رہا تھا ابھی یہ ٹاپک شروع ہو گیا؟ زیادہ تر ہماری سمجھ کی ویکنس ہوتی ہے. قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے, ایون قرآن کی ہر سورت اپنی پچھلی اور اگلی سورت سے کنیکٹڈ ہے. تو جب اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کنیکشن ہے, اور ہمیں ایک ایبرپٹ سٹارٹ لگتا ہے, ایک آیت کے بعد ایک اور آیت, ایک سورت کے بعد ایک اور سورت, تو اس میں صرف اور صرف ہمارے علم کی کمی آتی ہے اور کوئی چیز نہیں آتی. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورت بروج میں والسماء کہہ کر آسمان کی قسم لی ہے. آپ دیکھتے ہیں جو اما پارہ ہے 30واں پارہ, اس پارے میں آسمان کا تذکرہ کئی دفعہ آیا, اور اتفاق سے آپ کو آسمان کی کئی طرح کی فارمز اور آسمان کے کئی طرح کے اوتھ بھی ملتے ہیں. جیسے آپ پڑھتی ہے سورۃ الانشقاق میں والسماء اذا السماء انشقت, جب آسمان شق ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. شق ہونے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ایسے پھٹ جائے گی کہ اس کو دوبارہ گیدر نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ پڑھتی ہے سورۃ الانفطار میں اذا السماء انفطرت, جب آسمان بکھر جائے گا. پھر آپ پڑھتی ہیں سورۃ المرسلات میں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, جب آسمان کو لیئر بائی لیئر کھول دیا جائے گا. اب یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, تینوں اما پارہ کی ہیں. آسمان پھٹ جائے گا, آسمان بکھر جائے گا, آسمان لیئر ٹو لیئر ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا. یہ ابھی کی کیفیت ہے؟ یہ کب کی کیفیت ہے؟ یہ تو قیامت کی کیفیت ہے, یہ ابھی کی کیفیت نہیں ہے. یہ جو ٹائم آپ کو فریم ان تینوں آیتوں کے اندر نظر آیا, یہ ٹائم فریم ہے آخرت کا, مستقبل کا.
آنے والا ابھی تو نہیں آیا. اس کے مقابلے میں آپ سورۃ البروج کو دیکھیں, اس میں پریزنٹلی ابھی حال میں آسمان کیسا ہے وہ ٹوپوگرافی آپ کو بتائی گئی ہے. ڈسٹرکشن کی بات نہیں کی گئی. میجورٹی آف آیات جہاں اما پارا میں آسمان کی یا قسم آئی ہے یا آسمان کا ڈسکرپشن آیا, وہاں آسمان کے تباہ ہو جانے کی بات ہے, آسمان کے بکھر جانے کی بات ہے, آسمان کی کینوپی حفاظت ہٹ جانے کی بات ہے, ان لائک سورۃ البروج. اس لیے کہ دیکھیں جب قیامت آ جائے گی تو کیا آسمان کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں آسمان کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ اس وقت آسمان, اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت آسمان کی ورکنگ کیا ہے, دا میجر ون ورکنگ آف آسمان, پروٹیکشن. دا میجر ون ورکنگ از دا پروٹیکشن. یہ ایک آپ کے سر کے اوپر خلا ہے, اسپیس ہے, جس کو آپ آسمان کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے اللہ نے ایک پروٹیکشن بنا دیا. اوپر سے میٹورائٹس آپ کے اوپر نہیں گرتے, شوٹنگ سٹارز آپ کے اوپر آ کر نہیں گرتے, آپ کے اوپر مختلف پلانٹ سے ڈسٹرکشنز کیے ہوئے اسٹونز اور راکس اور بولڈرز آ کر نہیں گر جاتے. So this is protection. This is number one action of the sky right now. جب قیامت آئے گی اس پروٹیکشن کی ضرورت ہوگی. اب تو دنیا میں انسان ہی نہیں رہے تو پروٹیکشن کس کی کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیں گے, اللہ آسمان کی لیئرنگ ہٹا دے گا, اللہ آسمان کی کینوپی ہٹا دے گا. اور جب اللہ آسمان کی کینوپی ہٹائے گا, آپ اگر جا کر نیشنل جیوگرافک پر یا گوگل پر جا کر ذرا دیکھ لیں how sky is protecting the earth right now, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کینوپی ہٹنے کی دیر ہے. زمین کو کوئی زلزلہ ہلاک نہیں کرے گا, زمین کو کوئی سیلاب ہلاک نہیں کرے گا. آسمان سے اتنا پتھر برسے گا کہ زمین اور زمین والے اور زمین کی مخلوقات تباہ ہو جائیں گی. تو جب قیامت آ جائے گی یا قیامت جب لانی ہوگی اللہ کو, تب اللہ تعالیٰ کو اس آسمان کی پروٹیکشن مینٹین نہیں رکھنی ہوگی. اس کی اہمیت ختم. آپ یوں سمجھ لیں آسمان کا مقصد ختم ہو جائے. آسمان کا مقصد صرف یہ ہے اس زمین پر رہنے والوں کی حفاظت. آپ اپنے اسکول سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, 4 سال آپ نے وہاں پر گریجویٹ کرنا ہے, آپ کا بیچلرز کمپلیٹ ہونا ہے. آپ پہلے دن سے یونیورسٹی کے ٹل دا لاسٹ تھیسس جو آپ نے اپنا سبمٹ کرانا ہے 4تھے سال میں, آپ ہر دن اپنے آپ کو کیا بتاتی ہیں, آپ نے یہاں سے بیچلر سے گریجویٹ کرنا ہے, بیچلر سے گریجویٹ کرنا ہے, بیچلر سے گریجویٹ کرنا ہے. بٹ دا مومنٹ آپ اپنی ڈگری لے لیتی ہیں, گریجویشن کر لیتی ہیں, بیچلرز ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو یونیورسٹی کا بیچلر, یونیورسٹی کا پڑھنا, یونیورسٹی کا پریشر کچھ بھی یاد آتا ہے. جب کبھی آپ بہت زور ڈالیں گے تو شاید یاد آ جائے گا, ورنہ تو اٹس نن آف یور بزنس. آپ آگے موو آن کر رہی ہیں, آپ ماسٹرز کر رہی ہیں, یا آپ جاب کر رہی ہیں, یا آپ بزنس کر رہی ہیں. تو ایک چیز تکمیل پر پہنچ گئی, اب اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. آسمان کی تکمیل ہوگی جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے اور آسمان کی حفاظت ہٹا دی جائے گی. بٹ ان سورۃ البروج اللہ تعالیٰ آسمان کی کرنٹ پریزنٹ پوزیشن بیان کر رہے ہیں, اور اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے, اور اللہ نے اس کی میجسٹی بیان کی ہے. والسماء ذات البروج, قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے. اب یہ بات حقیقت ہے, سائنٹیفیکل فیکٹ ہے کہ آسمان کوئی معمولی شے نہیں ہے. آسمان اور تو زمین کا پیر ہے, لیکن آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی اور حقیقتیں چھپا کر رکھی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کی عظمت بیان کی. ابھی میں نے آپ کو ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ قرآن میں جب قسم آتی ہے تو اللہ گواہ بناتا ہے, بتایا تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گواہ بنایا ہے. اب سوال اٹھتا ہے, گواہی تو کسی چیز پر دی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس چیز پر گواہ بنایا ہے؟ ابھی تو سورج شروع ہوئی ہے, آگے جب آپ کے پاس مقسم علیہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آسمان کو کس چیز کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے. آسمان گواہ ہے, آسمان عظیم ہے, اس مخلوقات کے سامنے اس کی ایک میجسٹی ہے, یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. پلس اللہ اتنا بھی کہہ دیتا نا والسماء, تو بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی قسم تھی, بیکاز آسمان کے نیچے آپ ابھی بھی جا کر اپنا سیٹلائٹ ویژن جب دیکھتی ہیں اور آپ آہستہ آہستہ اپنے سے کیمرے کو سیٹلائٹ ویژن پر لے جاتی ہیں تو آپ کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے. آپ اتنی چھوٹی سی ایک ڈاٹ رہ جاتی ہیں آسمان کے مقابلے میں.
आसमान की गैलेक्सीज, आसमान के स्टार्स, आसमान की कॉन्स्टलेशंस बहुत बड़ी एक मैग्नेटिक चीज है. लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा बस समाई, अल्लाह ने कहा दातिल बुरूज, बुर्जों वाला आसमान. अच्छा, अब बुर्जों वाला आसमान क्या है? बुरूज एक्चुअली जमा है बुर्ज की. बुर्ज, बा रॉ जीम, बुर्ज. बुर्ज अरब कहा करते थे बहुत बड़े बड़े महलात या पैलेसेस या फोर्ट्रेसेस को, जो बड़े बड़े बुर्ज होते थे. या बुर्ज कहा जाता है अरबी जुबान में टावर्स को. मेनली अरब इस्तेमाल करते थे जिसको आप कहते हैं महलात. मेनली अरब इस्तेमाल करते थे फोर्ट्रेसेस के लिए, लेकिन बुर्ज के लफ्ज का इस्तेमाल टावर के लिए भी होता है. अब टावर को बुर्ज क्यों कहते हैं, जरा सोच के बताएं. बुर्ज कहते हैं कोई ऐसी चीज जो बहुत हाई है और प्रोमिनेंट है. हाई एंड प्रोमिनेंट, जिसके अंदर ज़ुहूर और कशफ है, ये दोनों एलिमेंट बुर्ज के लफ्ज में मौजूद होते हैं. विच इज वेरी हाई. आपको सर उठाकर जिस चीज को देखना पड़ता है उसको बुर्ज कहते हैं. आपको जो चीज बहुत प्रोमिनेंटली नजर आती है उसको बुर्ज कहते हैं. बुर्ज खलीफा, अब पता चला बुर्ज खलीफा क्यों कहते हैं. हाँ, अब मजा आएगा आपको. अब जाकर जब देखेंगे और जब उसके टॉप पे जाकर देखेंगे कहेंगे हाँ, नीचे खड़ी होकर देखूं तो भी बुर्ज, ऊपर से देखूं तो भी वाकई इट हैज समथिंग. सो बुर्ज कहते हैं. या अबराजुल मक्का सुना है कभी? अबराजुल मक्का मतलब वो सारी मक्का के हाई स्काई स्क्रैपर्स जो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए और बना रहे हैं, अबराजुल मक्का. तो बुर्ज का लफ्ज टावर के लिए बोला जाता है. बुर्ज का लफ्ज किसी बुलंद इमारत के लिए बोला जाता है. बुर्ज का लफ्ज किसी बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा, कोई बहुत प्रोमिनेंट महल हो या फोर्ट्रेस हो उसके लिए बोला जाता है. अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर कसम लेकर कहा आसमान की कसम है जिसमें बुर्ज है. चले, बुर्ज खलीफा तो आपको नजर आता है, वो तो बादलों से भी ऊपर निकल जाता है, आप उसमें होते हैं तो आप कहीं और ही होते हैं. अब इस वक्त आपको आसमान में और कौन से बुर्ज नजर आ रहे हैं? अरे स्टार्स हैं. हाँ, और किसी को बुर्ज नजर आ रहा है? चांद नहीं. अच्छा, लगता है लोग अखबार में, उर्दू का अखबार कितने घरों में आता है? उर्दू का न्यूज़पेपर. अच्छा, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर आता है. अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वहां से इधर लेकर आती हूँ. हॉरोस्कोप्स को जानते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ये कोई बात है पूछने वाली. उर्दू में क्या कहते हैं हॉरोस्कोप? तभी मैंने पूछा था उर्दू का न्यूज़पेपर कहीं आता है? बुर्ज लिखा होता है ना? बुर्ज असद, बुर्ज पता नहीं, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे उसको. एनी हाउ, चल अब मैं आपको बताती हूँ. सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कुरान का ये लफ्ज बुर्ज. देखें, दो अल्फाज मैं आपके सामने बोल रही हूँ. एक अभी आप लोगों ने बोला बुर्ज का मतलब है स्टार्स. तो अरबी जुबान में तो नजम भी आता है जिसकी जमा आई है नुजूम. ज़ात नुजूम भी आया कुरान में. अच्छा, स्टार के लिए तो कवाकिब की टर्म भी आती है. कौकबन, सितारे को कहते हैं. तो अब आप बहुत सारे स्टार्स हो जाएंगे तो कवाकिब. तो यहाँ पर तो कवाकिब भी नहीं आया, कौकब भी नहीं आया, नजम भी नहीं आया, नुजूम भी नहीं आया. यहाँ तो बुर्ज आया है जिसकी जमा है बुरूज. इसका मतलब है नजम अलग होता है, कौकबुन अलग होता है और बुर्जुन अलग होता है. अरबी जुबान में आप एक ही लफ्ज के लिए दो टर्मिनोलॉजीज नहीं देखते. हर एक की कैफियत अलग अलग होती है. नाउ डू अंडरस्टैंड दिस. एंशियंट टर्म है जो कि आप कह सकती हैं पर्शियंस भी इस्तेमाल करते थे और अरब भी इस्तेमाल करते थे. द टर्म बुर्ज, कुरान कहता है कि औरतों से कहता है खास तौर पे कि अपना तबर्रुज मत दिखाओ. पढ़ा? वला तबर्रुज न तबर्रजुल जाहिलिया. अपना तबर्रुज शो ना करो जैसा कि जाहिलियत में शो किया जाता था. सो बुर्ज का मतलब है कोई ऐसी चीज आसमान पे which is way too very prominent, जो बहुत prominent है. सही? This is different from stars. बुर्ज, बुर्ज को अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप यूं समझ लें, इमाम इब्न कसीर लिखते हैं वाहियन नजूमुन निज़ाम. वो कहते हैं बुर्ज असल में सितारों का एक निज़ाम है पूरा. So it's not just stars, there is a whole system of stars in it. अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ बुर्ज की. Even before Islam,
یہ برج کی ٹرم قرآن میں انٹروڈیوس نہیں کرائی, عربی زبان میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی, یہ پہلے سے اینشنٹ ٹائم سے موجود تھے. علم نجوم جانتے ہیں, ایسٹرولوجی جس کو بولتے ہیں. اصل میں ایسٹرولوجی, برج, ہوروسکوپس, کانسٹلیشنز, ان سب کا, زوڈیک سائنس, ان سب کا آپس میں بہت گہرا تعلق بنتا ہے. ہوا یہ کہ کہا جاتا ہے بہت قدیم ٹائم سے, فرام سو مچ, آپ کہہ رہے ہیں پرائمورڈیل ٹائمس, جہاں پر آپ اینشینٹ ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. ایک دو علاقے تھے, یا تو نینوا یا بیبیلون. بیبیلون از ایکچولی بابل. ان دو جگہوں سے علم نجوم کی ابتدا ہوئی ہے. ٹھیک, اچھا وہ کیوں ہوئی ہے؟ دو فیکٹرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جادو کا علم سکھانے کے لیے ہاروت اور ماروت کو کہاں بھیجا تھا؟ بابل. ٹھیک, پلس ایک اور ایڈیشنل فیکٹ, ہسٹوریکل فیکٹ, وہ کیا ہے؟ جتنے بھی بیبیلونینز تھے, they were way too smart intellectually. تو ان میں میتھمیٹیشنس بہت زیادہ تھے, ان کی میتھمیٹکس سائڈ بڑی اسٹرانگ تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے ایسٹرولوجی کو سٹارٹ کیا. تو اب ایک فیکٹ ہمارے پاس وہ بھی ہے علم نجوم کے حوالے سے, اگر ہم پیچھے جاتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے ان شہروں میں بھیجا تھا. اور دوسرا فیکٹ یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں گراؤنڈ فیکٹ, دنیاوی لحاظ سے آپ کا ہسٹری پرسپیکٹو, کہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ انٹلیکچولی ہائی تھے, اور ان کی انٹلیکچوئل ہائٹ میتھمیٹیشین سائڈ پر زیادہ تھی, میتھمیٹکس سائڈ ان کی اسٹرانگ تھی. تو اس سائڈ کے اوپر انہوں نے ستاروں کی موومنٹ کو پڑھنا شروع کر دیا. اب دیکھیں یہ وہ ٹائم ہے, بیبیلونین لوگ ہوں یا نینوا کا علاقہ ہو, یہاں پر لائٹ نہیں ہے اس وقت, اور جن علاقوں میں لائٹ نہیں ہوتی, الیکٹریسٹی نہیں ہوتی ہے, ان علاقوں میں مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان کچھ الگ ہی نظر آتا ہے. آپ ابھی بھی جاتی ہوں گی بہت سی جگہوں پہ, بہت سے شہروں میں, بہت سے ملکوں میں, اپنے اپ نارتھ میں, اور آپ خاص طور پر رات میں باہر نکلتے ہیں جسٹ ٹو آبزرو دا اسکائی, اس لیے کہ وہاں اسٹار موومنٹ ہوتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ, اگر آپ نے غور کیا ہوگا, آپ صرف وہاں پر آسمان پر ستارے ہی زیادہ نہیں دیکھتے, آپ کو لٹرلی اسٹار موومنٹ محسوس ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی, تو ہمیں لگتا ہے شاید آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, یا نظر نہیں آ رہا, یا آنکھیں گھوم رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا, لٹرلی وہاں پر آپ کو اسٹار موومنٹ تھوڑی بہت نظر آتی ہے, ڈپینڈنگ اپان کتنا ڈارک ہے انوائرمنٹ آپ کے آس پاس. تو کہا جاتا ہے تقریباً 5000 سال پہلے دنیا میں علم نجوم کی ابتدا بابل, بیبیلون یا نینوا کے علاقے سے شروع ہوئی, اور دس از دا بگننگ آف ایسٹرولوجی, جس میں انہوں نے ستاروں کی موومنٹ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. انسان مختلف چیزوں میں اپنے علوم میں آگے اس لیے بھی بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انکوزیٹیونیس رکھی. کیا انسان کے اندر کچھ جاننے کی صلاحیت ہونا, انکوزیٹیونیس ہونا, یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ الحمدللہ, اٹس اے نعمت. اسی طرح سے بیبیلونین لوگوں کا علم نجوم میں آگے بڑھنا was that the good step or the bad step? It was the good step because وہ اپنے آس پاس کائنات کو پڑھ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کائنات کو اسٹڈی کرنے سے منع نہیں کیا ہے. جو اس میں ایک آپ کہہ سکتی ہیں نیگیٹو فیکٹر آیا, نہ اللہ کو ایسٹرولوجی بری لگتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو میتھس برا لگتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو سائنس بری لگتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کاسمک سائنس بری لگتی ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان راستے سے ڈی ٹریک ہوتا ہے, اصل راستے سے, اور انکوزیٹیونیس کو, ریسورسز کو سمجھنے کی بجائے ریسورسز کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی, اور سورۃ ملک کی آپ کو میں نے آیت کا ریفرنس دیا تھا کہ اللہ کا گلہ ہے یہ, بجائے اس کے کہ انسان دنیا کے ریسورسز سے اللہ تک پہنچ جاتا, انسان کا لاک آن ان ریسورسز پر ہو جاتا. انسان سمجھتے ہیں ہماری کریڈیبلٹی کہ ہم اس ریسورس تک پہنچ گئے. سائنس نہیں بری, نہ اللہ کو ترقی بری لگتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو سائنس بری لگتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو سائنٹسٹ برے لگتے ہیں. جب آپ سائنس کو خدا بنا لیتے ہیں تب پرابلم شروع ہوتی ہے, تب انسان کی ڈیویشن سٹارٹ ہوتی ہے. تو بیبیلونین کے اندر یہ پرابلم آنا شروع ہوئی کہ ان لوگوں نے علم نجوم کی ابتدا تو کی اسٹارز موومنٹ کو دیکھ کے,
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ستاروں کی موومنٹ کو انسانوں کی زندگی پر اثر کرنے والی چیز کہنا شروع کر دی. اب یہاں پر جب آپ تاریخ کے اس حصے کو اسٹڈی کرتے ہیں کتابوں کے اندر, پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن آپ کو کہتا ہے نا کہ اللہ نے بابل میں ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا آزمائش کے لیے, تو شاید ان کے اندر آلریڈی جرمز تھے, ان کے اندر آلریڈی ایک نیش تھا. جب بھی اللہ تعالیٰ نے بابل میں اتارا تھا ہاروت اور ماروت, تو اس قوم کو جادو سکھا کے آؤ جو ان میں سے سیکھنا چاہے. ان کے اندر کیا ہوا بیبیلونینز کے اندر کہ انہوں نے علم تو حاصل کر لیا, اسٹار موومنٹ ریڈ کرنے لگ گئے, بٹ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان ستاروں کی موومنٹ کا اثر انسان کی زندگی پر آتا ہے. تو یہ پیٹرن اسٹڈی کرنے لگ گئے کہ ستارہ ایسے موو کرتا ہے تو انسان کی صحت پر ایسے اثر آتا ہے, ستارے یوں جاتے ہیں تو پھر انسان کے کریئر کے اوپر, اس کی زندگی کے اوپر, اس کے رسک کے اوپر, اس کی فائنینشیل سٹیٹس کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اب جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ برائی کبھی بھی نا اپنی جگہ پر ایک نہیں رہتی, وہ ملٹی پلائی کرتے ہیں. اب ایک برائی آئی تھی کہ صرف انہوں نے سمجھا ستارہ یوں گرا, رائٹ پہ گرا تو یہ مطلب, لیفٹ پر گرا تو یہ مطلب, بس یہاں تک بات رکی نہیں. آگے پہنچ کر انہوں نے کچھ وقت میں سٹارز موومنٹ کے ساتھ پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دی, پروفیسیز کرنی شروع کر دی کہ جب سٹارز اس طرح کلسٹر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, آنے والے وقت میں اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے ان کی ڈپینڈنسی آسمان کے ستاروں پر آنے لگ گئی. اب کیا ہوا, آگے بڑا معاملہ, ظاہر ہے میتھمیٹیشینس تو تھے, علم نجوم کی ابتدا ہو گئی تھی, انہوں نے علم نجوم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا. اب سب کا انٹرسٹ ہو گیا. آپ سمجھیں ایسٹرولوجسٹ ہے اور اس کو آسمان کی اسٹڈی کرنی ہے, تو اس کا انٹرسٹ جو آسمان میں ہوگا وہ ایک لے مین کا تو نہیں ہوگا نا. آپ کو مجھے کیا انٹرسٹ ہے, بٹ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہر انسان کا انٹرسٹ آسمان میں ڈیولپ کر دیا بائی کنیکٹنگ اٹ ود دا لائفز آف ہیومن بینگس. تو اب آگے آئی تاریخ, میں بہت آپ کو کٹ شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. تاریخ آگے بڑھی اور انہی بابل کے علاقے کے لوگوں نے آسمان کے لیے, جو ان کے ایسٹرولوجسٹ تھے, جو ان کے میتھمیٹیشینس تھے, انہوں نے آسمان کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ 12 حصوں میں ٹوٹل آسمان ڈیوائڈڈ ہے. یہ جو ہورائزن ہمیں نظر آتا ہے it actually has 12 parts. اور انہوں نے ان 12 پارٹس کو 12 ڈفرینٹ نام دینے شروع کر دیا. اب 12 ڈفرینٹ نام انہوں نے کیسے دیے؟ جب آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں, میں انہیں کی ہسٹری سے بتا رہی ہوں آپ کو, یہ کوئی اسلام کی ہسٹری نہیں ہے, بیکاز اسلام ان چیزوں پر نہیں اس طرح بات کرتا. اسلام کی بات میں بتا دوں گی کہ اسلامک سائنسز کیسے ڈیولپ ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے تو انہوں نے آسمان کو ٹوٹل 12 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اور 12 حصوں کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد انہوں نے ہر حصے کا ایک نام رکھ دیا. اچھا, نام کیسے رکھا؟ اب ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو ان کو نظر آیا کہ آسمان پر ایک تو ہے سٹارز, دوسرا کچھ سٹارز کے کلسٹرز ہیں, سٹارز کے گروپس ہیں, اور وہ گروپس آسمان میں ٹوٹل 12 ہیں جو انہوں نے اسٹڈی کیا. ٹھیک, اچھا, اب جب سٹارز کے کلسٹرز ہوں گے, سٹارز کے گروپس ہوں گے, مطلب سٹارز قریب قریب ہیں. آپ نے ارسا میجر کا نام سنا؟ ارسا میجر, ارسا مائنر, کسی نے پہلے سنا؟ اچھا, جا کر گوگل کیجیے گا. جی, کانسٹلیشن ہے, آپ کو سر کے اوپر نظر آتی ہیں اپنے. جی, اچھا, اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو ہم نے آسمان کے 12 حصے ڈیوائڈ کیے ہیں, یہ ڈویژن ہم نے کی ہے بیسڈ آن دا گروپنگ آف دا اسٹارس. کہ آسمان میں 12 ایسے پورشنز ہیں جہاں پر اسٹارز کا نا ایک ایک گروپ موجود ہے, ایک گروپ پھر دوسرا گروپ پھر تیسرا پھر چوتھا, تو ٹوٹل 12 گروپس موجود ہیں. اس حساب سے انہوں نے 12 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اب یہ جو 12 ڈفرینٹ گروپس ان کو نظر آئے, اب ظاہر بات ہے تھوڑے بہت آگے پیچھے قریب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک گروپ ایک شیپ بن رہا ہے, ایک شیپ بن رہا ہے, صحیح ہے. تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ اچھا وہ اسٹار دور سے نظر آ رہا ہے, ڈاٹ 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 ڈاٹ, اور وہ کسی شیپ میں آ رہا ہے, تو اس شیپ میں وہ جو نظر آ رہا تھا, چاہے وہ جانور نظر آ رہا تھا یا وہ انسیکٹ نظر آ رہا تھا, انہوں نے اس کو وہی نام دے دیا. آؤٹ لائن ڈرا کی اس کی, پہلے اس کو پیپر پہ ڈرا کیا, آسمان سے دیکھا ایگزیکٹلی اسی طرح سے پیپر پہ ڈرا کیا. پیپر پہ ڈرا کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پھر جوائن دا ڈاٹس جوائن دا ڈاٹس جوائن دا ڈاٹس کیا, اور اس کے بعد وہ جو شکل بنی وہ جس جانور کے, وہ جس انسیکٹ کے کلوزسٹ تھا, انہوں نے کہا اچھا اس سائز, اس سائڈ آف دا اسکائی کا نام یہ ہے. ٹھیک,
اور یہ بن گیا ایک کانسٹلیشن. سو ٹوٹل دے ڈیوائڈیڈ اسکائی انٹو 12 کانسٹلیشنس. اور یہی وہ 12 کانسٹلیشنس ہیں جن کو آپ ہاروسکوپس کے اندر زوڈیک سائنس کہتے ہیں. زوڈیک سائنس کتنے ہیں؟ 12. ان میں بھی جو زوڈیک سائنس آپ کو نظر آتے ہیں ہر مہینے کا، وہاں یا تو انسیکٹ ہے یا وہاں پر کوئی جانور ہے. ایسے ہی ہے. زوڈیک کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی کس سے بنا ہے؟ زو سے بنا ہے. It's from zoo. Zodiac is actually from zoo. Zoo میں کون ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے. Simple as that. تو اب یہ ایک پوری سائنس ہے جو ان کے ہاں ڈیولپ ہوتی گئی، اور اس طرح سے جو تشبیہ ان کو جو شبیہ جو ریزمبلنس ان کو جس جانور انسیکٹ سے ملی، انہوں نے اس کا نام دے دیا. اب یہ تھا معاملہ بالکل اینشینٹ علم نجوم ایسٹرولوجی کا. بابل کا ڈکلائن آیا، اور بابل کے ڈکلائن کے بعد علم نجوم پہنچا ہے اینشینٹ ایجپشین کلچر کے اندر. مصر آ گیا علم یہ والا جو آپ کو صرف اور صرف بیبیلونینس کے اندر یا نینوا کی کنٹریز میں ملتا تھا، اب یہ آپ کو ملنے لگ گیا ایجپٹ کے اندر. اچھا، ایجپٹ واز دا کلچرل لینڈ. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر اٹ واز اے گرین لینڈ، کلچرل لینڈ تھا، وہاں پر بہت کلٹیویشن کرتے تھے. جب ایجپٹ میں آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے اندر ایڈیشن کر دیا. اب کیونکہ یہ کلچرل لینڈ تھا تو انہوں نے اسٹار موومنٹس کے ساتھ فصلوں کی کٹائی شروع کر دی. انہوں نے کہا اسٹارز جب اس طرح سے ہوتے ہیں، اب وہ علم اپنی جگہ انٹیکٹ ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے، بیسڈ آن دیٹ کہ اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ہمیں فصل کب کاٹنی چاہیے، ہمیں فصل کب لگانی چاہیے، ہمیں فصلوں کے لیے کب پلاننگ کرنی چاہیے. They started connected this thing with their agricultural lands. نہ صرف یہ، اینشینٹ ایجپشین کلچر کے اندر ایسٹرولوجی نے ایک سٹیپ آگے لیا فردر. انہوں نے ایجپشین لوگوں نے اپنے ریلیجیس کسٹمس اور سیلیبریشنس اسٹار موومنٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کرنا شروع کر دیا. تو اب مزید ایڈیشن ہو گیا ایسٹرولوجی کے اندر. علم نجوم جو کہ پہلے شروع ہوا تھا کہ ستاروں کی موومنٹ انسان کی زندگی میں صحت اور اس کے رزق پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ آگے بڑھا تو وہ فصلوں کی کٹائی تک پہنچ گیا کہ پھر اس کے بعد کس مہینے میں فصل کاٹی جائے گی تو بہت زیادہ پروڈیوس آئے گا. وہ مزید آگے بڑھا تو اب مصر کے لوگوں نے اسٹارز کی موومنٹ کے ساتھ اپنے ریلیجس کسٹمز اور سیلیبریشنز ایسوسیٹڈ کر دیا. اچھا، پھر یہ وقت آگے گزرا. ایجپٹ سے علم نجوم مصر سے نکل کر یونان، گریس تک پہنچا. گریس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کے اندر ایک ریولوشن آیا، اور گریس میں ایک شخص تھا جس کا نام آتا ہے ٹولمی. ٹولمی میں شروع پی سے کرتے ہیں، PTOLEMY، ٹولمی. یہ ایسٹرولوجسٹ تھا اور میتھمیٹیشین تھا، گریک ایسٹرولوجسٹ. اس کی کتاب ہے جو آپ کو مل جاتی ہے ٹیٹرا بیبلوس. ٹیٹرا بیبلوس واز دا فرسٹ کتاب جس کے اندر جو آج آپ کو زوڈیک سائنس سے ریلیٹڈ سائنس ملتی ہے، وہ اس شخص نے سب سے پہلے گریس کے اندر اپنی کتاب کے اندر مینشن کی تھی، اور آج تک وہ علم ایز اٹ از چل رہا ہے. ہسٹری آگے بڑھتی ہے. گریس سے نکل کر علم نجوم ایسٹرولوجی روم میں آ جاتا ہے. روم میں آنے کے بعد انہوں نے اس کی کوئی سائنس تبدیلی نہیں کی، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچھ نام اپنی پسند کے اس کے اندر انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. یہ تھا ویسٹرن کلچر جہاں پر آپ کو یہ سارے آپ کہہ سکتے ہیں علم نجوم کی بگننگ سے لے کر روم تک کا ٹائم ملتا ہے. اب رومنس کے بعد مسلمان آگے پکچر میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے رومنس، کرسچنس اور اس سے پیچھے جتنے بھی آپ کو نیشنز ملتے ہیں ان میں کانسٹلیشنز جو تھے. کانسٹلیشن از ایکچولی گروپ آف دا اسٹارز. کانسٹلیشن عربی انگریزی میں اور عربی میں برج، فارسی میں برج، اردو میں برج. ٹھیک. اب is it different from نجم and کوکب؟ It's completely different. کوکب ایک ستارہ، نجم ایک ستارہ، پھر اس کی فردر کلاسیفیکیشن ہوگی. But we are focusing on برج right now. تو برج اور کانسٹلیشن ایک ہی چیز تھی. جب مسلمان الحمدللہ تصویر میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، اور آپ مڈل ایجز میں آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. مسلمان مڈل ایجز میں 2/3 ورلڈ کے اوپر اس وقت حکومت کرتا ہے. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا مسلمانوں کا جس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان
کانسٹنٹلی ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کر رہے تھے. مسلمان کانسٹنٹلی ایک کے بعد ایک نئی دنیا ایکسپلور کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے جو مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوتی ہیں پھر وہ پھیلتے پھیلتے بائی دا مڈل ایجز 2/3 دنیا کے اوپر مسلمان حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے انڈر صرف عرب ہیں یا اجمی بھی ہیں؟ اجمی بھی ہیں. کے علاقوں میں اب کیا صرف مسلمان ہیں یا وہاں پر نان مسلمس بھی ہیں؟ مسلمان جب پھیلے ہیں, if you will keep the history period of حضرت عمر رضی اللہ عنہ in mind, مسلمان سیریا تک آ گئے. مسلمانوں نے روم کے اندر اپنے حکومتیں قائم کرنا شروع کر دی. اب مسلمانوں کا ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے آپ کو. یہ مائنڈ سیٹ مسلمانوں کا اگر واپس نہیں آیا تو مسلمان کبھی دوبارہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے. اور مسلمانوں کا یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے کیسے کہ مسلمان نئی سویلائزیشن سے انٹریکشن پر آتے تھے لیکن مسلمان انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. مسلمان نئے لوگوں سے, نئی سویلائزیشن سے, نان مسلمس کے ساتھ انٹریکشن پر آتے تھے لیکن وہ خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتے تھے. اور ان کے اندر آپ کو ایک یونانیمسلی ایک اسٹریم لائن ایکیڈیمک کلچر ملتا ہے تمام مسلمانوں کے اندر. وہ کیا؟ مسلمانوں نے جب نئی سویلائزیشن سے انٹریکشن کیا, علم نجوم عرب میں نہیں تھا. عرب کے اندر تو صرف لٹریچر تھا, اس لیے کہ عرب کا انٹریکشن تو نہ رومن امپائر سے ہوا تھا نہ ان کا کہیں انٹریکشن پرشین امپائر سے ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اور جب آپ کو نبوت ڈکلیئر کروائی گئی ہے اس وقت عرب پیننسیولا ایک بالکل آپ کہہ سکتی ہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ایریا تھا. اس کے دونوں طرف ایک جائنٹ امپائرز کھڑے ہوئے تھے لیکن عربوں کو کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی, نہ رومنس کی نہ پرشینس کی. بس اتنا پتا تھا کہ ہاں دو طرح کی نیشنز رہتی ہیں, بس ٹھیک ہے. And they were not inspired by them because ان کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ, اپنی ایک نیشنل انٹیگریٹی تھی. جب مسلمان باہر نکلے, سویلائزیشن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے تو مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایمبیرسمنٹ کے ساتھ پریزنٹ نہیں کیا. اور تو مسلمانوں کے پاس وہ علوم نہیں تھے جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر موجود تھے. مثال کے طور پر ایسٹرولوجی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. ابھی ہم اگر صرف کیس اسپیسیفک بات کریں تو مسلمانوں نے کبھی کانسٹیلیشنز کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کیا تھا. اب مسلمان ایکسپلور کر رہے تھے. جب انہوں نے ایکسپلور کیا ہے تو آپ کو اس ٹائم پیریڈ کے مسلمانوں کی کوالٹی نظر آتی ہے. وہ کیا؟ ایک تو وہ شرمندہ مسلمان نہیں بنے, امبیرس مسلم, انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوئے. دوسرا, انہوں نے نان مسلم سے علم حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں. They tried their level best to learn the knowledge جہاں تک ان کو لگتا تھا کہ یہ علم ہمیں اسلام کے اندر فائدہ دے گا. تو انہوں نے خوب علوم حاصل کیے ہیں نان مسلمس. نہ صرف یہ کیا, انہوں نے ڈفرینٹ علوم جو ڈفرینٹ زبانوں میں تھے انہوں نے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. وہ سبجیکٹس, وہ نالج, وہ سارے علوم جو آپ کو پرشین لینگویج میں ملتے تھے, جو آپ کو ہیبرو لینگویج میں ملتے تھے, جو آپ کو گریس کے رہنے والے لوگوں کی زبان میں ملتے تھے, گریک لینگویج میں ملتے تھے, انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے عربی زبان میں کمپائل کرنا شروع کر دیا. اور پھر مسلمانوں کا ٹائم پیریڈ تھا جس کو آپ کہتے ہیں گولڈن اسپین, اندلوس. اندلوس کے اندر مسلمانوں نے کیونکہ علم حاصل کیا تھا نان مسلم سے, کیونکہ انہوں نے ان کے علوم کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا تھا, تو ان کا پہلا سٹیپ کیا تھا کہ انہوں نے علم سیکھے. دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے ان زبانوں سے اپنی زبان میں علم کو ٹرانسلیٹ کیا. اور تیسرا سٹیپ ان علوم کے اوپر فردر تحقیق کرنا شروع کر دیا, فردر ریسرچ کرنا شروع کر دیا. یہ تھے مسلمان. ہمیں لگتا ہے مسلمان باربیرک تھے, لڑائی جھگڑے کرتے تھے, بس لگتا ہے ہمیں, اور جو ہمیں ویسٹرن ورلڈ دکھا دیتی ہے کہ مسلمان شاید صرف اور صرف تلوار کے زور پر بس لوگوں کو مارنا اور علاقوں پر قبضہ کرنا بس یہ جانتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ مسلمانوں کی فتوحات کے بارے میں پڑھیں. یس, the black dots and the black chapters you will find in every nation's history. مسلمان کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں تھے, انسان تھے. لیکن اگر آپ اوور آل امپیکٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی گلوری میں آپ کو قابل تعریف اعمال زیادہ ملیں گے اور آپ کو قابل تکلیف دہ اعمال, تردید اعمال کم ملیں گے. لیکن بہرحال مسلمانوں نے تحقیق اور ریسرچ جس کو کہا جاتا ہے اس کو کنٹینیو کیا.
سب سے پہلے اسپین کے مسلمان سائنٹسٹ تھے یا اسپین کے مسلمان میتھمیٹیشنس تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا، علم نجوم کی ابتدا کرنے والوں کو بتایا کہ یہ جو پلانٹس ہیں جو سورج کے گرد اپنے آربٹس میں ریوالو کرتے ہیں، یہ سرکولر موومنٹ نہیں کرتے، یہ اوول موومنٹ کرتے ہیں، ایلپٹیکل موومنٹ ہوتی ہے ان کی. دس انفارمیشن ایکچولی وینٹ تھرو دا مسلمس ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. اس لیے کہ مسلمانوں نے ڈیمالش نہیں کیا تھا، نہیں ہم کافر کا علم حاصل نہیں کریں گے، نہیں ہم کسی کافر یونیورسٹی میں نہیں پڑھیں گے، یہ والا انداز نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اور آپ نے مکہ فتح کیا ہے، اسی کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ پاک کرنا ہے، توڑو مارو گراؤ اس اللہ کے گھر کو، اور اب مسلمانوں کے پاس اتنا ریسورس ہے ہم نئی عمارت کھڑی کر دیں گے، اس بتوں کی گندگی سے اس عمارت کو پاک کرو، توڑ کے گرا کے ڈسٹرکٹ کر دو اور نئی عمارت بنا دو. That was not the mindset of Muslims. نہ اسلام کا یہ مزاج ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مار دھاڑ سکھائی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کوئی ایکسٹریمسٹ سائٹ سکھا کر گئے. He actually taught us the wisdom in a very profound manner کہ آپ نہ صرف اپنی زندگی کو آسان کریں، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا دین کتنا سہل ہے، اس کو اپنانا کتنا آسان ہے، اس میں کوئی پریجوڈس نہیں ہے، یہ لوگوں کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہی والا مزاج جب مسلمانوں نے اپنایا ہے تو جو اندلوس تھا، جس کو آج آپ اسپین کے نام سے جانتے ہیں، اندلوس کے اندر مسلمانوں نے اتنی تیزی سے علوم کی جو ایک گروتھ شو کی. دیٹ واز دا ریزن کہ انہوں نے پچھلا نان مسلم کا علم ڈیمالش نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کو اسلامائز کر لیا تھا. اور اسلامائز کیسے کیا تھا؟ وہی علم نجوم، forgetting about rest of the علوم. If I will just keep my focus on علم نجوم، مسلمانوں نے علم نجوم میں اسلامائزیشن کیسے کی؟ ان کا فوکس یہ نہیں تھا کہ ستارے انسانوں کی زندگی پر کیسے اثر کرتے، بیکاز دے نیو اٹ کہ انسانوں کی زندگی پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، رب بیٹھا ہے تقدیر بنانے والا اور انسانوں کے اپنے اعمال کے اثرات ہوتے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہوتی. دیٹ واز دا اسلامائزیشن. دیٹس دا ریزن کہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہاروسکوپس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دیٹس دا ریزن. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ستارہ موو کر رہا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر آئے گا. اس چیز سے تو اللہ نے منع کیا، بیکاز ناؤ آر ڈیپینڈنسی ول گو آن دا اسٹار موومنٹ. اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے ہماری ڈیپینڈنسی صرف اپنے خالق پر رہے. اللہ چاہتا ہے ہم اپنے دین پر فوکسڈ رہیں. اللہ چاہتا ہے ہم سنگل فوکسڈ ہو کر اپنے صراط مستقیم کو فالو کرتے رہیں. تو آپ کو مسلمانوں کی خوبی نظر آئے گی. Without being underconfident ones, they simply took the knowledge in the right way. اور انہوں نے اس میں سے کیا نکالا؟ ٹھیک ہے ہم سٹار موومنٹ اسٹڈی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس تو لیونر کیلنڈر موجود تھا، تو جب ان کو چاند کی گھٹنا بڑھنا دیکھنا ہے، جب ان کو ستاروں کی موومنٹ دیکھنی ہے، جب ان کو قبلہ ڈائریکشن دیکھنی ہے، جب ان کو سورج کا غروب ہونا دیکھنا ہے، جب ان کو سورج کا صبح طلوع ہونا دیکھنا ہے، جب ان کی نمازوں کے اوقات سورج کے ساتھ ہیں، جب سایہ دگنا ہو جاتا ہے تو اس نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سایہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اس نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اسی سورج کی موومنٹ کے ساتھ ان کے جب لیونر کیلنڈر کے دن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ان کے حج کے دن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اسی کے حساب سے ان کی لیلۃ القدر کی رات ڈیسائیڈ ہوتی ہے. مسلمانوں نے اس علم نجوم کو اسلامائز کر دیا، اور جب انہوں نے اسلامائز کیا so the beautiful science they took it out from علم نجوم ایسٹرولوجی، جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں نکالی تھی. آپ کو اندلوسین میتھمیٹیشنز کی طرف سے یہ ریسرچ سامنے آتی ہوئی ملتی ہے. ابن عاشور نے اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں اس کو مینشن کیا ہے. وہ کیا؟ انہوں نے انہی 12 پارٹ آف آسمانوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. سو دا سیم 12 کانسٹلیشنز جو کہ آپ کو پیچھے بیبیلون سے چلتی ہوئی مل رہی تھیں، پیچھے آپ کو گریک مائتھولوجی سے کنیکٹڈ نظر آ رہی تھی، پیچھے آپ کو رومنس کے ساتھ کنیکٹڈ نظر آ رہی تھی. بٹ مسلمانوں نے ان کا کوئی پیگن کلچر نہیں اٹھایا. دے فوکسڈ آن دا 12 پارٹس آف دا اسکائی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہاں دیکھا انہوں نے آسمان پہ، ہاں ٹھیک ہے آپ کو آسمان میں 12 ایسے گروپ آف سٹارز مل رہے ہیں جو آسمان کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. Then they started reading the movement of sun. اور جب ایک سٹیج پر آ کے اندلوس کے
स्पेन के मैथमेटिशियंस ने ये डिराइव किया कि सन जो है सूरज वो आसमान के इन 12 हिस्सों में मुख्तलिफ महीनों में गुरूब या तुलू होता है. That was the science described by the Muslim scientist, Muslim astrologist. मुसलमानों का फोकस एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा एस्ट्रोफिजिक्स पर रहा है. If I will define it in more precise way, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा मुसलमानों ने अपना फोकस एस्ट्रोफिजिक्स पर कर दिया, because it was very helpful for their day to day life. तो अब क्या हुआ, आपको मुस्लिम साइंटिस्ट बताते हैं कि सूरज, वैसे तो साल में कितने दिन होते हैं सोलर कैलेंडर में 365. इसका मतलब है आसमान के अंदर टोटल 365 पॉइंट्स हैं जहां सूरज गुरूब होता है या जहां से सूरज तुलू होता है. 365 at one angle and 365 at other angle. उन्होंने कहा ये जो 12 कॉन्स्टलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन, अगर जनवरी का महीना है तो सूरज इस एक हिस्से में जहां ये कॉन्स्टलेशन फॉल करता है आसमान का, इसी जगह आके गुरूब होता है. एक महीना इसका गुरूब का पॉइंट एक हिस्सा होता है. फिर फरवरी का महीना आता है, सूरज अगले हिस्से के अंदर गुरूब होना शुरू हो जाता है. फिर मार्च आता है, सूरज तीसरे हिस्से में गुरूब होना शुरू हो जाता है. और इस तरह से उन्होंने पूरे साल में सूरज की मूवमेंट को स्टडी किया. तो उससे उनको पता चला कि इट्स लाइक सूरज 12 डिफरेंट आसमान के हिस्सों में पूरे साल में सर्कुलेट करता है और इस तरह से गुरूब होता है. And they deduce it in a way by connecting it with the ayat of Quran and especially with Surat Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj. उन्होंने कहा इट्स लाइक कि हर एक कॉन्स्टलेशन एक फोर्ट्रेस है, एक सूरज का आप कह लें टावर है, सूरज का महल है, और सूरज हर एक महीने में इस एक बुर्ज के अंदर गुरूब होता है. जब अगला महीना आता है उसका एंगल दूसरे बुर्ज में दाखिल होने का हो जाता है और फिर वो दूसरे फोर्ट्रेस के अंदर जाकर गुरूब हो जाता है. दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल शॉर्ट क्रिस्प हिस्ट्री ऑफ इल्म नुजूम जो मैंने आपके सामने रख दिया. इन फैक्ट विद द फैक्ट कि मुसलमानों ने इस इल्म को उठाया, लेकिन सिर्फ उतना उठाया जिससे उनके इस्लाम पर, उनके ईमान पर, उनकी दीन की तालीमात पर जद नहीं पड़ी. दुनिया में अल्लाह ताला कोई काम करने से मना नहीं करते. हाँ, उस काम को छोड़ दें जिस काम को करने से अल्लाह की नाफरमानी होगी, अकायद डिस्टर्ब हो जाए. हर उस रस्म को छोड़ दें जिस रस्म को अपनाने से, जिस सेलिब्रेशन को अपनाने से आपके साथ एक अकीदा भी आ जाएगा और वो अकीदा विल बी क्लैशिंग विद द अकायद ऑफ इस्लाम. हम में से किसी को किसी टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं ये सेलिब्रेट करूं, ये सेलिब्रेट करूं, ये सेलिब्रेट करूं, ये करूं या ना करूं. गो एंड रीड द हिस्ट्री ऑफ एवरी सेलिब्रेशन यू आर एक्चुअली एडिंग इन योर लाइफ, और फिर आप देखें कि उसके पीछे डॉगमा क्या है, उसके पीछे क्रीड क्या है. इफ इट्स कोलाइडिंग विद द फैक्ट एंड बेसिस ऑफ इस्लाम, जस्ट लीव इट. यही तो मुसलमान थे और इन्हीं मुसलमानों की आज जरूरत है. आज हम मुसलमान हर तरफ से मार खा रहे हैं. आज हम मुसलमान हर तरह से दुनिया के अंदर कोई इज्जत के मुकाम पर नहीं है. रीजन बीइंग वी आर नॉट कॉन्फिडेंट मुस्लिम, रीजन बीइंग वी आर एम्बैरेस्ड मुस्लिम. हमें उलूम को इस्लामाइज करना नहीं आता. हम क्या उलूम को इस्लामाइज करेंगे? हम तो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी ही दिखाते हुए शर्माते और घबराते हैं. हम ऐसे में कैसे कॉन्फिडेंट मुसलमान बनेंगे? अल्लाह ने इतनी साइंस खोल दी कुरान से हमारे सामने. हम में से कितने मुसलमान हैं जो किताबें पढ़ने की मेहनत करते हैं, जो वेस्टर्न नॉलेज को इस्लामिक नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम सबके बच्चे एक से एक यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, एक से एक यूनिवर्सिटी की डिग्रीज उनके पास है. हम दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के अंदर उनको भेजने को तैयार होते हैं. एंड हाउ मेनी टाइम्स वी आर आस्किंग फ्रॉम आवर रब बाय कीपिंग आवर हैंड रेज्ड टुवर्ड्स द स्काई इन रमजान कि अल्लाह मेरे बच्चे को इस दुनियावी इल्म के साथ कुरान से कनेक्ट होना सिखा दे. हम में से कितनों का दर्द है ये. बच्चों को पढ़ाना मना नहीं है, बच्चों को यूनिवर्सिटीज भेजना भी मना नहीं है, बच्चों को एकेडमिक बेहतरीन क्रेडेंशियल्स देना भी मना नहीं है ना. इस्लाम मना कर रहा है. But are they keeping their Islam in their hands or they are leaving their Islams far behind? That we have to see. They are leaving. उनका कसूर नहीं है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, औलादों का कोई कसूर नहीं है, इस जनरेशन का कोई कसूर नहीं है. अगर कसूर है तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का.
बिकॉज माँ बाप ने उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस इस्लाम को भी उठाते। सॉरी मुस्लिम नहीं बनते, कॉन्फिडेंट मुस्लिम बनते। इट्स नेवर टू लेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने आज हमें कुरान के सामने लाकर बिठा दिया है, अगर अल्लाह ताला आज कुरान का मफहूम हम पर खोल रहा है, अगर आज हमारे पास सेहत है, अगर आज हम जिंदा हैं और अल्लाह ने इसी जिंदगी में हमें कुरान की ये नेमत दे दी है, इट मीन्स अल्लाह चाहता है कि हम कोई बड़ा काम करके जाएं। और हम सब के लिए बड़ा काम यह है कि हम अपनी औलादों को बेईमान ना छोड़कर जाएं, अल्लाह से दूर ना छोड़कर जाएं, अल्लाह की मोहब्बत में उनको इंटैक्ट करके जाएं। तो अब ये आपके सामने पूरी एक तस्वीर है। अल्लाह ताला ने अब ओथ लिया है, बस समाई दातिल बुरूज, कसम है उस आसमान की जो बुर्जों वाला है। अब इसके अंदर 12 बुर्ज हैं या नहीं है या कैसे हैं, एक इस्लामिक फैक्ट हमारे सामने है फ्रॉम अंदालूसियन रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि सूरज के गुरूब होने के एंगल से उन्होंने ये 12 हिस्से रखे हैं। हॉरोस्कोप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट हैज मच ऑफ बेबीलोनियन माइथोलॉजी एंड ग्रीक माइथोलॉजी एम्बेडेड इन इट। आपकी और मेरी जिंदगी का फैसला सितारे नहीं करते, आपकी और मेरी जिंदगी का फैसला रब करता है। उसने हमारे पैदा होने से 50,000 साल पहले हमारी तकदीरें लिख दी थी। उसने हमारी तकदीर में कई ऐसे एंगल छोड़े हैं जो हमारे अमल पर डिपेंडेंट हैं। उसने अपने इल्म की बुनियाद पर लिखते हैं। और अभी भी कई स्कॉलर्स ये बात बयान करते हैं कि तकदीर इज नॉट लाइक कंप्लीटली फिक्स्ड, वो तो अल्लाह का इल्म अज़ली है, उसकी प्री डिटर्मिन्ड नॉलेज है जिसकी बेसिस पर वो एक फैसला कर लेता है या कह देता है कि मेरा ये बंदा ये राह अडॉप्ट करेगा। जस्ट लाइक अ मदर, आपको पता होता है आपका कौन सा बच्चा अभी आप बुलाएंगी तो भाग कर आ जाएगा और अभी आप बुलाएंगी तो 4 घंटे तक नहीं आएगा, आपको पता होता है। तो वो तो खुदा है, वो तो रब है। मखलूक मखलूक को जानती है तो खालिक मखलूक को नहीं जान सकता। हमारी तकदीर अल्लाह के हाथ में है और हमारा ईमान है कि जो हिस्सा उसने अमल के हवाले से हम पर छोड़ा है, अगर हम अल्लाह का दिया हुआ रास्ता अडॉप्ट कर लें तो हम खैर के साथ इस तकदीर के सिर्फ खैर के पहलू को अपनी जिंदगी में असरात के पॉइंट ऑफ व्यू से ला सकते हैं। कोई सितारा आपकी और मेरी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होता। हमारे गुनाहों के धुएं होते हैं, हमारे गुनाहों के असरात होते हैं, हमारी बेअमली के असरात होते हैं जो हमारी जिंदगी के ऊपर बुरा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। हमारी जुबान के अल्फाज की तलखियाँ होती हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। बहुत सी आजमाइशें हम अपने हाथों से लेकर आते हैं। दिमाग का सबक अयदीन नास, तुम पर मुश्किल नहीं आती मगर वही जो तुम अपने हाथों से कमाते हो। तो अल्लाह ताला ने कसम खाई बुर्जों वाले आसमान की। अब हमने कहा था कि ये फोर्ट्रेसेस हैं। एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गई कि बुर्ज कहते हैं बड़ी प्रोमिनेंट शय को, बुर्ज कहते हैं बड़ी हाई शय को। आसमान के ऊपर अल्लाह ने कॉन्स्टलेशंस बना दिए हैं, सितारों के ऐसे महल बना दिए हैं जिनके अंदर अल्लाह ने महल की कैपेसिटी रख दी, सूरज वहां जाता है। अब जब आप फोर्ट्रेस का सोचते हैं तो फोर्ट्रेस से फौरन आपके जहन में आता है कि फोर्ट्रेस के आसपास या फोर्ट्रेस की प्रोटेक्शन पर या फोर्ट्रेस के अंदर सिपाही होता है, ऐसे ही होता है ना। आप देखें ना, कोई किला है एंड जस्ट इमेजिन एनी वॉल सिटी एंशिएंट टाइम्स में, उस वॉल सिटी के अंदर उस किले की प्रोटेक्शन में जो सबसे प्रोमिनेंट रोल होता था वो उसके सोल्जर्स का होता था। अब अल्लाह ने आसमानों पर महल और किले बना दिए, फोर्ट्रेसेस बना दिए, तो इनके सिपाही कौन है? आसमानों के फरिश्ते। इन किलों के, इन टावर्स के, इन बुर्जों के सोल्जर्स फरिश्ते हैं जो इस वक्त अल्लाह के हुक्म से, इस वक्त अभी हम जमीन पर हैं और वो आसमान में अपने कॉन्स्टलेशंस में हैं। वो फरिश्ते वहां अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं। जैसे हम किसी एक स्टार का वॉल्यूम नहीं बता सकते कि कितना है, कितना ह्यूज है, वो लाइट ईयर्स के बावजूद हमें इस जमीन पर बैठकर नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं, अब वो कॉन्स्टलेशन मिलकर एक महल बना रहे हैं, उस महल में कितने अल्लाह के सिपाही, कितने अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम तो उसको काउंट ही नहीं कर सकते। अभी वो सब अल्लाह के हुक्म से वही हैं। नाउ कंपेयर दिस एक्सप्लेनेशन विद द एक्सप्लेनेशन के बाकी अम्मा पारा में आसमान का जो तस्करा आया है, वो तस्करा वहां आया है आसमान की डिस्ट्रक्शन का। अभी तो आसमान डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ, अभी तो आसमान अपने पूरी कैनोपी के साथ मौजूद है,
قرآن میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ حکم دے دے گا آسمان کو کہ اپنی حفاظت ہٹا دے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایک ایک لیئر اس کی کھل جائے، تو پھر انہی کانسٹلیشنز میں سے، انہی برجوں میں سے ان فرشتوں کو اللہ حکم دے گا جو صف در صف اس زمین کی طرف پرواز کرتے ہوئے اس زمین کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے ایک آواز آئی، انیوژل سی آواز، جیسے وہ جو آپ کی ووڈن روفس ہوتی، ووڈن روف پر کوئی چلتا ہے تو کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے، چر 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 ایسی آواز آتی ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح کی ایک بہت لاؤڈ سی کریکنگ ساؤنڈ سنائی دی، تو صحابہ تھوڑا سا اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور پریشان سے نظر آئے۔ رسول اللہ پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان کی آواز تھی جو فرشتوں کے بورڈ سے کریکنگ ساؤنڈ دے رہا ہے۔ اتنے فرشتے ہیں اس آسمان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ ایک انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے اس آسمان پر ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، اسی طرح آسمانوں میں بیت المعمور موجود ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ جیسے ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کے مطابق ہر دن 70,000 فرشتے 70,000 اینجلز بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کی باری دوبارہ کبھی بھی نہیں آتی۔ سو اتنے اللہ کے فرشتے اس آسمان کے اوپر موجود ہیں اور انہی برجوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کی کیا کیفیت ہے، یہ کیسے رہتے ہیں، دس از ناٹ آور کنسرن۔ ہمارا صرف عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا آسمان پر برج ہیں، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ یہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے ہم پر گواہ ہیں۔ That should be my concern۔ میں جو کرتی ہوں، میں جو بولتی ہوں، میں جو کہتی ہوں، میں جو سوچتی ہوں، میں جو عمل کرتی ہوں، یہ فرشتے اس پر گواہ بن جاتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو بہترین طریقے سے ایبزارب کرنے والا اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کا ایسا ساتھی بنا دے کہ قرآن ہمارے شب و روز میں اور ہماری شخصیت میں ریفلیکٹ کرے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ایسا جوڑ دے کہ ہم اپنی موت تک اس قرآن کو اپنا ساتھی بنا کر رکھیں۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے دلوں میں اس قرآن کی محبت انکلکیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان امت پر ظلم ہو رہا ہے اللہ اپنے لشکروں سے ان کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔